अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्की सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र पेशावर जिरगे से मुस्बत पैगाम निकलकर सामने आया है। कल तक के सियासी हरीफ जो सियासी मफादात पर एक दूसरे से दस्तो गरेबा थे, आज एक कौमी चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर नजर आए हैं, जो बहरहाल एक तसल्ली बख्श और मुस्बत सूरत हाल जरूर है। मगर देखना होगा कि कौमी मसाइल हुकूमत और अपोजिशन के दायमी तरजीहात में आ गए हैं या ये महज ऑप्टिक्स के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि इस जिरगे के तनाजुर में कौमी असम्बली के कायदे हस्ब इख्तिलाफ जनाब उमर अयूब खान ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर बात कहा कि मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर के पांव में बैठ कर कहता है कि हालात ठीक करने में मदद करूं। फिर जिस वक्त फंसते हो तो फिर उसी वजीर आला अली अमीन खान के पैरों में आके बैठते हो और उसी वजीर आला अली अमीन खान के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगते हो और कहते हो कि जी अभी हालात सुधारो, उनका जिगरा बड़ा है, वो माफ कर देंगे। हमारे शायद दिलों में मोहसिन नकवी माफी की इतनी गुंजाइश नहीं होगी। नाज़रीन, हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी है कि तनाव को कम करे, वो भी कोई एतमाद साजी के इकदामात नहीं कर रही। इस वक्त मुल्क की सियासी तारीख में पहली बार एक साबिक वजीर आजम बमा एहलो अयाल जेल में कैद है। इमरान खान साहब, उनकी एहलिया, उनकी बहनें और भांजे सब कैद हैं। ऐसे में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान को पुलिस के हवाले कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो माजी में नवाज शरीफ साहब की सियासी जानशीन मरियम नवाज साहिबा की नाजायज गिरफ्तारी पर सीख पा हो गए थे, वही बिलावल साहब आज अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और ये ऐसी खवातीन हैं जो ना बानी पीटीआई की सियासी वारिस है और ना ही पार्लिमानी सियासत में फाल है। बिलावल भुट्टो साहब ने मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी पर कैसी जबान इस्तेमाल की थी, आइए आप। एक खवातीन इस हुकूमत ने अरेस्ट किया। नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस इल्फाज को मर्दों से लड़े। तारीख याद रखेगा कि इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। इस बात में मैं खामोशी। और वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज वफ्द के हमरा नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए पंजाब हाउस इस्लामाबाद पहुंचे और मुलाकात की। वफ्द में शामिल शेरी रहमान साहिबा ने मुलाकात के बाद कहा कि नवाज शरीफ साहब से सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। सियासी जमातों के साथ बातचीत 25 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकती है। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुलाकात के बाद मौलाना साहब से भी मुलाकात की और वहां पे भी उनके घर रिहाइश गाह पहुंचे। बहरहाल जहां एक तरफ वुकला, सिविल सोसाइटी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मौलाना साहब खुद मुजवजा आईनी तरमीम की राह में एक आनी दीवार साबित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस के सामने सीने सपर हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आज उस वक्त सामने आई जब मामूल के मुताबिक टैक्स मामलात के 2 मुकदमात की समाअत बजरिया नोटिस ये कहकर मुलतवी कर दी गई कि 5 रुकनी लार्जर बेंच दस्तियाब नहीं है। बज़ाहिर ये एक मामूल की बात लगती है, मगर ये 5 रुकनी लार्जर बेंच उन जजेस पर मुश्तमिल है जो मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में अक्सरियती जजेस में शामिल थे। अगले चंद रोज मुजवजा आईनी तरमीम के हवाले से बहरहाल निहायत अहम है। इस बदलती सूरत हाल के पेश नजर मुजवजा आईनी तरमीम पर कल पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए प्रोग्राम में, थैंक यू। जुबैर साहब, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज जो ये ग्रैंड जिरगा मुनक्किद हुआ था पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हाउस में, और इसकी जो सदारत है ये होस्ट कर रहे थे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब। और जो तस्वीर भी मंजर आम पे आई वो उसमें देखा जा सकता है कि वो सेंटर में बैठे हैं। उनके लेफ्ट साइड पे मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला और उनके राइट साइड पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब बैठे। और ये जो जिरगा है इसके हवाले से मुज़ाकराती एक जिरगा बनाने का फैसला किया गया है और जिसकी अगेन इख्तियार जो है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया है। ये सूबे में अमन व अमान कायम करने के हवाले से ये तमाम मामलात थे। लेकिन ये जो ऑप्टिक्स हैं जुबैर साहब, ये हमें क्या बता रहे हैं कि जहां पर ये गुज़िश्ता आपको 2-3 रोज का जो सिनेरियो है वो तो आपके सामने ही है। 4 अक्टूबर के बाद से जो बयानात और जो शोला बयानी और जिस किस्म की जारहाना तकारीर हमने इवन गंडापुर साहब की भी सुनी, उसके बाद ये किस किस्म के ऑप्टिक्स आप देख रहे हैं, किस तरह से? एक्चुअली देखिए, किसी भी मुल्क में ना भरपूर सियासत होनी चाहिए, मुखालफत भी भरपूर होनी चाहिए। अगर इशू एट हैंड इज सच, जैसे लास्ट वीक था जब पीटीआई के प्रोटेस्टर्स निकले थे, उनके लिए वो बहुत बड़ा इशू था, पूरी कौम के लिए, मेरे लिए भी बहुत बड़ा इशू है कि अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जाए।
لیکن دیر آر اوکیزنس جب آپ کو ساتھ ہی بیٹھنا پڑتا ہے. اور کے پی جو ہے اس وقت بہت ہی خراب حالت ہے ہر لحاظ سے, سیاسی حوالے سے تو ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جتنی وہاں مار دھاڑ ہو رہی ہے, کلنگز ہو رہی ہیں دونوں سائڈ پر, ہمارے سولجرز شہید ہو رہے ہیں, ادھر سے بھی مارے جا رہے ہیں. آئی مین اٹ از ناٹ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ کہ کوئی بھی ملک اس کو سسٹین کر سکتا ہے. آلریڈی بہت زیادہ ہو چکا ہے, اور اس ماحول میں میرا خیال ہے یہ قوم کے لیے بھی ایک اچھی نیوز ہے کہ یہ تمام لوگ جو کہ امپورٹنٹ لوگ ہیں, جو صوبے سے تعلق رکھتے ہیں یا انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ ایک ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو بھی تلاش کر رہے ہیں. بیکاز یہ جو ہم نے حل ہر چیز کا ڈھونڈا نا ہیمر مار کے کہ اس کو بین کر دو, اس کو پکڑ لو, اس کو سزا دے دو, اس کو ڈرا دو, اس کو دھمکا دو, اور اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے, لاٹھی چارج کر دو, ٹیئر گیس شیلنگ کر دو. تو میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی ایم کو بھی ٹریٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے. ان کو ٹریٹ کرنے کا میرا خیال ہے اگر ایک جرگہ بنتا ہے جو ان سے بات چیت کرتا ہے, ان کے جو سیاسی مسائل ہیں, اور بہت سے سیاسی مسائل ان کے جینوئن مسائل ہیں, بہت عرصے سے ہیں, ان کی بات سننا پڑے گی, اور وہ ایک بہت بڑی تعداد ان کو سپورٹ کرتی ہے. سو آپ ہر ایک سے تو نہیں دشمنی, ہر جگہ فرنٹ کھول لیں گے, ہر جگہ فرنٹ کھول, پہلے 10 فرنٹ کھلے ہوئے, کے پی میں ایک اور فرنٹ کھول لیا بین کر کے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے جو یہ امپورٹنٹ لوگ ہیں جو کہ گورنر ریپرزینٹ کر رہے ہیں فیڈرل حکومت کو, محسن نقوی صاحب وہاں پہنچے, یہ بڑا ایک پازیٹیو چیز ہے اور ہونا چاہیے. اور حکومت کو اگر واپس لینا پڑے وہ جو بین امپوز کیا ہے تو واپس بھی لینا پڑے, میں کہتا ہوں واپس لیں, کیونکہ اگر وہ بات چیت کرے گا, جرگہ کرے گا ان کے ساتھ, تو وہ پہلی چیز تو یہ ڈیمانڈ کریں گے نا کہ بھائی آپ اپنے ہمارے لوگوں پر جو زیادتی کر رہے ہیں اس کو تو آپ واپس کریں. سو اٹس ویسے میں آن اے لائٹر نوٹ کہتا ہوں کہ محسن نقوی کو آج ملتان میں ہونا چاہیے, جس طرح سے پاکستان کی دھنائی ٹیسٹ میچ میں ہو رہی ہے, تو بیکاز پی سی بی چیئرمین نیکسٹ جرگہ ان کو ملتان میں کرنا چاہیے. بٹ زبیر صاحب, یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ آج ہم سب سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے صوبے کے امن یہاں جمع ہوئے ہیں, یہی کچھ ان سے پاکستان کے بھی حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے؟ پاکستان کو جو دیگر محاذ پر چیلنجز کا سامنا ہے ان کی جماعت سے, تو یہی کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے پولیٹیکل اینٹیٹیز کے ساتھ آ کے بیٹھے اور مذاکرات کریں؟ نہیں دیکھیں, میں نے جیسے پہلے کہا تھا ہر ایشو کو آن اٹس آن لینا چاہیے. وہ آپ پی ٹی آئی سے رائٹ نہیں لے سکتے ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دا انجسٹسز. ان کے لوگ اندر بند ہیں, ان کا لیڈر اندر بند ہے, لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ الیکشن میں زیادتی ہوئی ہے, تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ پاکستان میں سب مل کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس سے کوئی حل نکلے گا. وہ ایک ان کا رائٹ ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے. پروٹیسٹ کا بھی رائٹ ملنا چاہیے, ریلیز کا بھی, جلسے جلوس کا بھی ملنا چاہیے. اب اگر علی امین گنڈا پور نے, مجھے نہیں پتا کہ جہاں پاکستان میں ایک ٹرم ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا, which is a very disgusting term, مطلب in a sense کہ کیا مطلب ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا, کہ جی انہوں نے اپنی سوچ کو وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے, کسی اور کے دباؤ میں آ کے ڈر سے. I hope it is not because of that. Other than that I find کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ وہ جتنے کچھ انہوں نے اپنے بیانات میں جس قسم کی ایک سٹوری پریزنٹ کی ہے, وہ لوگ جو ہے وہ اس سے سوشل میڈیا پہ تو ایٹ لیسٹ ان کی سپورٹرز ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اتفاق نہیں کر رہے اس سے, آپ کو کہیں نہ کہیں وہ کوئی ربط نظر آتا ہے ان کی باتوں میں؟ بہت گیپس ہیں ان کی, جو انہوں نے ریزنز بتائے ہیں, کیونکہ 24 گھنٹے وہ غائب تھے اور یہ پہلا موقع نہیں تھا. آج سے چند ہفتے پہلے وہ 7 گھنٹے غائب ہوئے تھے. تو اگر وہ وہاں کے پی ہاؤس میں ہی تھے تو پھر ایٹ سم سٹیج تو ان کو اعلان کر دینا چاہیے تھا نا کہ پورا قوم, خاص طور پر پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر وہاں یونائٹڈ نیشنز کو اپیل کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں کہ جی ہمارا چیف منسٹر کو غائب کر لیا کیا ہے, اور چیف منسٹر رات کو آ کے کلیم کر رہے ہیں کہ جی میں تو وہاں سیف تھا. سو ایک تو یا تو جو آپ کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی, کلیئرلی وہ ایک گیپ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ اسپین آؤٹ جس طرح سے کرنا چاہیے تھا, اگر اس سے سیاسی فائدہ بھی اٹھانا تھا, دے لاسٹ ایٹ سیاسی ایڈوانٹیج. تو میرا تو خیال ہے کہ وہ کم ایکسپلین کرتے, کم بات کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا, زیادہ بہتر ہوتا. بٹ آپ نے جس طرح کے ابھی حالات کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو آپ جس طرح مینشن بھی کرے تھے, اور میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا, زبیر صاحب ایٹ لیسٹ سیاسی تاریخ میں تو پہلی بار دیکھا جا رہا ہے ایسا کہ جہاں پر ایک سابق وزیر اعظم خود بھی جیل میں ہوں, ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہوں, ان کی بہنیں بھی جیل میں ہوں, بہنیں خود کہہ رہی ہوں کہ جی ہمیں جیل میں رکھ لیں, ہمارے بھائی کو رہا کر دیں. جج صاحب جو ہے وہ پولیس ان سے موبائل کے پاسورڈز مانگ رہی ہو, جج صاحب کے یہاں پاسورڈ دے کیوں نہیں دیتی,
سو اس قسم کے جو حالات آپ کو گزشتہ 2-4 روز میں بھی ہم نے ایک کوئی رپورٹر جو جرنلسٹ ہیں آغا سرور ان کو اٹھا لیا گیا, پی ٹی آئی کے جو ترانے گاتے تھے ان کو اٹھا لیا گیا, ورکرز کو اٹھا لیا گیا, مزید پرچے پہ پرچے جو ہے وہ عائد کیے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو وہ سپیس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے مل سکے گی؟ دیکھیں نا, 2-2.5 سال کی ایفرٹ کے بعد, پکڑ دھکڑ ڈرانا دھمکانے کے بعد, اتنے کیسز بنانے کے بعد, ایف آئی آریں رجسٹر کرنے کے بعد, ہر قسم کی قدغن لگانے کے بعد, ان کے نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے, اس کے بعد بھی اگر پی ٹی آئی سے اتنا ڈر خوف ہے تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو, حکومت پاکستان کو اور دوسرے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ طریقہ کار تو نہیں چلا, اب کون سا طریقہ کار کرنا چاہیے جس سے پی ٹی آئی کو ہم ایکسکلوڈ کر سکیں یا ان کی پاپولیرٹی کو کم کر سکیں اور ہمارے لیے کچھ سپیس بنے, ہم حکومت بغیر کسی پرابلم کے کر سکیں. سو کلیئرلی وہ جو پہلے 2-2.5 سال کی اسٹریٹجی تھی وہ تو اٹ از بیک فائرڈ اینڈ بیک فائرڈ اسپیکٹیکولرلی, اور اس سے کوئی فرق نہیں. اب دیکھیں نا, ان کی بہنوں کا پاسورڈ کیوں دے بھائی کل کو آ کے مجھے اور آپ کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کسی کی انڈیویجول فریڈم ہے ہی نہیں. کل کو مجھے پولیس والے اٹھا کے لے جائیں یا کسی کو بھی لے جائیں اور کہیں کہ جی آپ اپنا پاسورڈ میں کیوں, کون سے قانون کے تحت پاسورڈ دینا ہے, کیا کیا انہوں نے, کچھ وہ تہذیب کاری کی ہے, کیا کیا ہے؟ اگر وہ اس دن وہاں سنڈے کے دن یا سیٹرڈے کے دن وہاں ڈی چوک میں حاضر ہو گئی تھی یا جانے کی کوشش کی تھی, کون سا قانون توڑا ہے؟ اتنے دن ہو گئے ابھی تک ان کو بیل نہیں ملی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا امیج جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے, اور اس سے پاکستان کے لیے نقصان, صرف ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے نہیں, پورے پاکستان ہیز ٹو پے اے بگ پرائز, آلریڈی پے کر رہا ہے. جب آپ پوری قوم, وہ جس طرح میرن بلوچ کو جانے نہیں دیا, اب وہ نیوز تو ساری دنیا میں پہنچی ہے, وہاں ٹائم میگزین کا جو فنکشن ہو رہا ہے اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ جی ساری چیزیں, بٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے حکومتی سطح پہ کہ انویسٹمنٹس اب ملک میں آنے کے لیے بڑے اچھے پازیٹیو رجحان نظر آئے. سعودی ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, ایس سی او سمٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے میں اسکیجولڈ ہے. سو سب کچھ اچھا ہو رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بہرحال آپ بھی اس وقت ایک ناقدین میں سے تھے جو کہ دھرنا اور جس قسم کا سیناریو تھا. ابھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان وہ کہتے ہیں کہ جی دھرنا کے ذریعے جو سازشیں تھیں وہ پھر سے دوبارہ شروع ہو چکی ہے کیونکہ ملک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں نا, اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. اس وقت جو امیڈیٹ شارٹ ٹرم میں لوگوں کے کنسرن ہیں, جو میرے بھی کنسرن ہیں, وہ امینڈمنٹس ہیں. اگلا چیف جسٹس کون بنے گا, قاضی فائز عیسیٰ کی کیا پوزیشن ہوگی, فیڈرل کورٹ کی کیا پوزیشن ہوگی, جوڈیشری کو سبسروینٹ کرنے کے لیے جو امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں اس کی کیا پوزیشن ہوگی. سو اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ جی مجھے یہ کہیں کہ جی یہ امینڈمنٹ چھوٹی چیز ہے اور ایس سی او سمٹ زیادہ بڑی چیز ہے, نو, آئی ول ناٹ ایکسیپٹ دیٹ. اگر آپ پچھلے اپنے ادوار میں جا کے دیکھ لیں, اگر کوئی ایوب خان جب 1958 میں آئے تھے اور اسی طرح سے لوگ شور میں جاتے, لوگ کہتے ہیں جی اسٹیبلٹی کے لیے, اکنامک گروتھ کے لیے آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں, وہ چپ ہو کے بٹھا تو گئے تھے. لیکن آج کوئی یاد کرتا ہے اس زمانے کو یا اس کے بعد کے جو ملٹری انٹرونشن سے یا سیولین لیڈرز آئے جنہوں نے قدغن لگائی ہے فریڈم آف ایکسپریشن پر, فنڈامنٹل رائٹس پر. یہ دیز آر بیسکس. ہم نے گوروں سے اس لیے آزادی حاصل نہیں کی تھی کہ جی ہمیں کوئی اکنامک ایشو تھا. جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز تھے ادھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن ہم نے کہا ہم اپنی زندگی اپنے حساب سے گزاریں گے. ہمیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ہمیں بولنے کی آزادی چاہیے, ہمیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چاہیے, ہمیں میڈیا کی آزادی چاہیے. آل آف دیز تھنگس آر فنڈامنٹل فار پاکستانیز. سو ہمیں اس میں نہ لگائیں کہ جی وہ جب دھرنا 2014 میں ہوا تھا تو ایسا کوئی اسپیسیفک نہیں تھا کہ اگر 10 دن کے لیے نہ ہوتا. یہاں تو مسئلہ یہ کہ 24-25 تاریخ چینی صدر آ رہے تھے, بڑا مسئلے مسائل کر دیے تھے, دھرنا اتنا ایکسٹینڈیڈ ایک انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے آ کے بیٹھ گئے تھے سڑکوں پہ, اور ان کی وجہ سے بڑا ملک کو نقصان ہوا تھا. بہرحال نہیں, وہ نقصان تو ہوا تھا, لیکن اس میں یہ تو آپ یہ آرگیو کر سکتے تھے نا کہ اگر آپ دھرنے کو پوسپون کر دیں یا آپ اس کے نرمی کر دیں اگلے 10 دن جب تک چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی امیڈیٹ کوئی چیز نہیں تھی کہ جی اگر اس 10 دن میں کیا ہوگا. اب مسئلہ یہاں یہ اکتوبر کی آپ 10 تاریخ کو بات کر رہے ہیں. زبیر صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک شامل کرنی ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.